बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनफेक्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान आमना ताहिर। नाज़रीन, पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी कशीदगी बढ़ती जा रही है। ईद की छुट्टियों में बड़े वाक़यात पेश आए हैं। कहीं पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जहर दिया जाता है, कभी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमारे कमरे में, वॉशरूम में कैमरे लगाए जाते हैं। अगर ऐसा है भी तो अभी तक इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की गई है? पाकिस्तान की सियासी जंग किस तरफ जा रही है, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। दूसरी जानिब बात की जाएगी पाकिस्तान के बैरूनी हालात की। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के एक हमसाया मुल्क ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। चूँकि पाकिस्तान जोग्राफियाई तौर पर एक इंतहाई हसास जगह पर वाक़या है, इस वजह से पाकिस्तान को इस लड़ाई और इस जंग का क्या असर पड़ने वाला है, ये भी आज हम तफसीली जानते हैं। और सवालात भी यहीं से जन्म लेते हैं कि पाकिस्तान जहाँ पर वाक़या है वहाँ से इस पूरे खित्ते का क्या रुख बनेगा। हमारे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट अब्दुल मजीद साजिद साहब। साजिद साहब, सबसे पहले तो हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो 6 जजेस केस जो है ख़त का, उसके अंदर फरीक बनने जा रहे हैं वो। तो आप क्या समझते हैं कि आप वो नया पंडोरा बॉक्स कौन सा खोलने लगे हैं अगर वो फरीक बनेंगे तो? और उनको फरीक बनना भी चाहिए। उनके साथ ज्यादती हुई है, वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला है। और वो उनका एक बयानिया था, उनका बयानिया तो इमरान खान ने चुराया है। उस वक्त जब उन्हें निकाला है तो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से शिकवा था, उन्होंने ये नारा बुलंद किया था कि मुझे क्यों निकाला। और वो आज तक ये बात अपनी जगह पे मौजूद है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को आप इस तरीके से एक छोटा सा केस, जिसको पहले आप रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं और फिर उसके बाद आप जो है ना वो निकालते हैं और उसमें से अकामा निकाल के उसकी कुछ 10 जिल्दें आप मुरतब करते हैं। और ज़रूरी है या गैर ज़रूरी, इसकी बहस में हम नहीं जाते। आपने अकामा के ऊपर जो है ना वो एक ऐसी ना मतलब एक बहाना बना के, अकामा नहीं था वो बहाना था, वो बहाना बना के आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा, फिर उनको उनके ऊपर मुस्तकिल किस्म की पाबंदी लगाई, ताहयात पाबंदी लग गई, उनको उनकी पार्टी सदारत से जो है ना उनको नाहल करवाया, उनको सेनेट में बतौर पार्टी जो है ना वो नाहल करवाया गया। बयानात उनका देना आपको लगता है कि वो जायज़ है? क्योंकि मीडिया के सामने वो आते नहीं है, मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं करते हैं। लंदन में तो वो जब तक थे तब तक तो वो जर्नलिस्ट से भी बात करते थे, मीडिया से भी गुफ्तगू करते थे, लेकिन जब से वो पाकिस्तान में आए वो रूपोश ही है। नहीं, रूपोश नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर तो वो समझते हैं कि वो एक पाकिस्तान का असासा है, और हम भी समझते हैं कि वो पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान की एक इन्वेस्टमेंट है, और वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, और वो आए यहाँ पे, उनके साथ अगर कोई ज्यादती हुई थी, जैसे हमने पहले बात की कि वो वहाँ पेश हो सकते हैं, तो वो उनका हक है, वो पेश हो सकते हैं। इसकी अभी तस्दीक या तरदीद नहीं की जा सकती, लेकिन ये खबर है कि वो पेश होना चाहते हैं। इसी तरह वो जब वापस आए हैं तो उनका, अगर उनके साथ कुछ ज्यादती हुई थी तो उनका अजाला भी किया गया। उनके सारे केसेस जो हैं वो तकरीबन आप ये समझ लें ख़त्म हो गए हैं, उनकी सज़ाएं ख़त्म हो गई हैं। 16 महीनों में लेजिस्लेशन हुई है, उसके तहत फिर वो उनके केसेस भी उड़ गए। अब इसके बाद अब वो अगर वज़ीर आज़म नहीं बनते तो फिर उनमें और खान साहब में क्या फ़र्क है कि वो भी जो बैठे हैं वो वैसे अपनी कोई कह लें हिस्सा नहीं डालना चाहते, और वो बोल के हिस्सा नहीं डाल रहे, या वो आप कह लें बाज़ लोगों की राय में वो अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं और वो निज़ाम नहीं चलने देते। ये एक उन पर इल्ज़ाम है। तो दूसरी तरफ इनकी खामोशी भी जो है वो भी तो फिर ये बता रही है कि ये भी खुश नहीं है इस सिस्टम से, और ये भी इस सिस्टम में जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं और जिनके साथ अगर कोई ज्यादती भी थी तो अजाला भी कर दिया गया है, तो वो क्या अपना रोल नहीं अदा कर सकते कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालें? कि वो खुश नहीं है तो क्या वो अपनी ही वफाक में, अपनी हुकूमत के खिलाफ फरीक बनेंगे? फिर बन जाए ना। फिर अगर नाखुश हैं तो फिर उनको अपने भाई को पेश ना करते वजारत उज़्मा के लिए, और साथ ये ना कि ये जो कह रहे हैं कि हमें तो, हमारे ऊपर तो हुकूमत जो है ना वो ठौंसी गई है, थोंपी गई है। तो हुकूमत को भाई आपने एहसान किया, आपने हुकूमत ली है तो अपनी पॉलिटिकल कैपिटल गेन करने के लिए ली है, अपनी पॉलिटिक्स को गेन करने के लिए लिया है।
تو پھر آپ روزانہ کبھی میاں جاوید لطیف کی شکل میں، کبھی رانا ثناء اللہ کی شکل میں ان کا بیانیہ آ رہا ہے نا سامنے، شاید سعد رفیق صاحب کی شکل میں بھی، اور اب تو جو چند صحافیوں سے مخصوص چند ایک صحافی، یہ بھی ان کا ایک شروع سے یہی طریقہ کار ہے، اس لیے خان صاحب میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ یہ چند ایک لوگوں سے باہر نہیں نکلتے اور ان سے انٹریکٹ نہیں کرتے، اور خان صاحب جو ہیں وہ بچے بچے کو ملتے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ ایک اور بات ہے، وہ چند لوگوں سے مل کے انہوں نے اب اپنے، میرے لیے تو بڑے محترم ہیں سلمان غنی صاحب، وہ ان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے خبر فائل کی ہے اور وہ اس خبر سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ویسے انکار ہو کیسے سکتا ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے اور یقیناً آن دی ریکارڈ بات ہوئی ہے، تو وہ انہوں نے ریکارڈ پہ لایا ہے اور انہوں نے یہ فائل کی ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ ناخوش ہیں تو بھائی آپ اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ کیوں پیش کر رہے ہیں، اپنے بھائی کو وزیر اعظم کے لیے کیوں پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ سمم بکمن رہیں، آپ جو حلف بھی پڑھنے جا رہے ہیں، صدارت تو کر رہے ہیں، پارٹی کی صدارت، پارٹی اس کے پنجاب میں، یعنی جہاں ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ جا رہی ہے وہاں پر وہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے، اپنی سیاست کے لیے اور اپنی ذات کے لیے یوں کہہ لیں، تو آپ صدارتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے نا اپنا خاموش رہ کے، سمم بکمن رہ کے، آپ یہ بات، آپ میں اور عثمان بزدار میں کیا فرق ہے؟ پھر آپ تو عثمان بزدار بن گئے ہمارے لیے، کہ آپ نہ کوئی بات کر رہے ہیں، نہ آپ کوئی مشورہ دے رہے ہیں، نہ آپ کا جو ہے نا رول جو سامنے آنا چاہیے بطور سابق 3 دفعہ سابق وزیر اعظم رہنے والے ایک فرد کا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شخصیت ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ زیادتی ہوئی تھی، دیر آئے درست آئے، تو ان کے ساتھ ان کا ازالہ ہو گیا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کے بعد وہ اپنی ذات سے باہر نکل کے وہ خوش ہیں یا ناخوش ہیں، انہوں نے ملک کے لیے جو ہے نا یہ حکومت سنبھالی نا، یہی کیا نا، احسان تو نہیں کیا ایک بات۔ اب یہ احسان بار بار آپ جتلائیں نہیں، جہاں بھی جتلا رہے ہیں وہ بھی اگلے لوگ بھی تنگ آ جائیں گے کہ یہ کسی ایک کا ملک تو نہیں ہے۔ حکومت سنبھالی ہے یا اپنی حکومت بنانے کے لیے، اپنی پارٹی کی حکومت بنانے کے لیے اور پارٹی کا ایک نام واپس لانے کے لیے انہوں نے یہ حکومت بنائی ہے؟ دیکھیں، وہ پارٹی کے لیے ہی کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا ہے تو بھئی کس پہ کیا ہے؟ یہ تو کام ہی سیاستدانوں کا، اگر کوئی بھی اس میں آپ کہہ لیں مینج کر رہا ہے اور کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کا اس میں رول ہے، تو بھی فیس تو پولیٹیشنز کا ہی ہے نا، پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، اور ذمہ دار بھی وہی ہیں، تو یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ آپ اپنا کردار ادا کریں، آپ کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا اور آپ کسی بھی شکل میں جو ہے نا نہیں بن سکے، تو اب آپ بالکل جو ہے نا بس بیٹھیں ایسے آرام سے اور خاموش رہیں، اور جب بھی کوئی بات کروائیں یا سامنے آئے تو وہ کبھی چند صحافیوں سے مل کے کروائیں، یا آپ جو ہے اپنے قریبی جو آپ کے پارٹی میں قریب ہیں، جو جاوید لطیف بات کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں، تو ان کا ہی موقف پیش کر رہے ہیں نا۔ آپ اپنا کنٹریبیوشن کب پیش کریں گے اس ملک کو؟ کب آپ جو ہے نا اپنا جو آپ کا ایک رائٹ بنتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 6 ججز کیس میں فریق بن کر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا رول پلے کرنے لگے ہیں؟ ان کو کرنا چاہیے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ یہ پھر کھل کے آئے نا سامنے۔ یہ کیا وہ شعر ہے کہ چلمن کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں، سامنے آتے بھی نہیں، ساتھ چھپتے بھی نہیں، تو وہ اس کا شعر کا مفہوم ہی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ یا تو سامنے آئیں، آپ بات کریں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہوا ہے، اس کے لیے آپ ویسے بھی کورٹ جا سکتے ہیں۔ اب آپ 6 ججز کے بہانے بھی آپ جائیں تو یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ جا سکتے ہیں، بطور فریق آپ جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کوئی آئے تو صحیح سامنے، بات تو کریں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، آپ یہ بھی بتائیں کہ میرے ساتھ کوئی یہ ڈیل ہوئی تھی جو آپ پر الزام لگایا جاتا ہے، آپ وہ بھی بات کریں۔ نہیں کر سکتے نا، ظاہر ہے یہاں تو الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن کے نتیجے میں جو بھی ابھی تک وہ متنازع بھی ہیں، تو اس کے نتیجے میں جیسی بھی حکومت بنی ہے وہ بن گئی ہے، آپ نے بنائی ہے، آپ اب ایسے نہ کریں۔ دیکھیں، نواز شریف کا بھرل، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کردار ہے پاکستان میں، باقی چیزیں علیحدہ ہیں، لیکن آپ ایک کردار کے طور پہ بات لیں، بے نظیر کا بھی جس طرح کردار تھا، آصف زرداری کا بھی جس طرح کردار ہے بھی اور تھا بھی، عمران خان کا بھی جس طرح کردار تھا، ہے نہیں اب ظاہر ہے، تو آپ اس کے بعد آگے اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب آگے بھی تو کچھ کریں نا، آپ کے ساتھ ہوگی۔ عمران خان کا بھی اتنا ہی کردار رہ گیا جتنا نواز شریف صاحب کا رہ گیا، وہ اس وقت تو برابر ہیں۔ اس وقت نواز شریف میری رائے میں لیول پلینگ فیلڈ ہے،
وہ تھوڑا سا بات کر کے ہاں جی، اپنا جو ہے نا کام کر رہے ہیں، پورا اپنا کام کر رہے ہیں، یا نظام کو نہیں چلنے، اور یہ خاموش رہ کے نظام کو نہیں چلنے دے رہے. لیکن سوال یہاں پر بہت سے اٹھتے ہیں کہ اگر آپ کھل کے خود سامنے نہیں آ رہے ہیں، لیکن آپ پارٹی کی صدارت کر رہے ہیں، آپ اجلاس کر رہے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ ہر جگہ پر جا رہے ہیں، تو اس طرح وہاں اپنا مفاد ہے. مریم نواز کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی سوال اٹھ سکتا ہے. ان کی کارکردگی عوام کیسے دیکھے گی، کیونکہ وہ تو پہلی بار وزیر اعلیٰ بنی ہے. عوام کو ان کی کارکردگی کب پتہ چلے گی؟ یہ بھی غلط کر رہے ہیں، ان کی شخصیت ڈیمیج کر رہے ہیں یہ لوگ نا. میں آپ کو بتاؤں، بلاول اس حوالے سے بالکل ٹھیک ہیں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا دور ختم ہو گیا ہے. اب کوئی نوجوانوں کو دور آ گیا ہے، چاہے ان کے نزدیک نوجوان ان کی اولاد ہی ہیں، دونوں خاندانوں اور دونوں پارٹیز میں. چلیں یہ بھی ایک الگ بحث ہے. ان کا دور تو آ گیا ہے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کی رکن بن گئی ہیں، نئی نسل آ گئی ہے، تیار ہو چکی ہے. نہیں، ان کی نئی نسل، قوم کی نہیں، انہی کی نئی نسل تیار ہو گئی ہے. وہی لیڈرشپ تیار ہو رہی ہے گھر سے ہی، بیٹے اور بیٹیوں اور بھتیجوں کی شکل میں. صرف یہی ہے سیاست یہاں پہ، موروثیت. تو وہ ٹھیک ہے، چلیں کوئی بات نہیں، وہ بھی ہو رہی. لیکن یہ جو بیٹھ کے نا یہ اپنا ذہن سے کیا قبول کیوں نہیں کر پا رہے کہ بیٹی کو آپ نے لانچ کیا ہے بطور وزیر اعلیٰ. ٹھیک ہے، آپ کی پارٹی ہے، آپ نے بطور پارٹی اب سربراہ بھی ہیں پارٹی کے، آپ نے ان کو نامزد کیا، وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں. اب ان کو کام کرنے دیں، وہ کام کریں، ان کے کریڈٹ میں بھی چیزیں آئیں. آپ بیٹھ جاتے ہیں، وہ برگد کے نیچے جو ہے نا درخت کا اگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. معاملہ وہی ہے. آپ بیٹھے ہوں گے تو ان کی شخصیت ڈیمیج ہوگی. ان کو کام کرنے دیں. آپ پیچھے رہ کے، آپ کو کون سا شوق ہے؟ آپ تو وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے، آپ کے بھائی 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. آپ کو کون سی کمی ہے؟ آپ یہاں بیٹھ کے کون سی برتری کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ میں ہوں؟ آپ اگر ہیں تو پھر آپ سیدھی طرح سامنے آئیں. آپ بتائیں آپ کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے. آپ بولیں. آپ ہمارے لیے عثمان بزدار نہ بنیں. وہ ان کو بولنے سننے کے لیے ہمارے جو نا کان ترس گئے تھے، اور اب ہم نواز شریف کو سننے کے لیے 4 سال، اور اب ہم نواز شریف کو سننے کے لیے نا بےتاب ہیں، اور وہ بات نہیں کر رہے. یا تو وہ بات کرنا بھول گئے، میں بھی وہاں رہے ہیں، اس کے بعد کوئی وہ ہو سکتا ہے کہ میرے سے بات ٹھیک نہ ہو سکے. یا پھر اب اتنے گہرے آدمی کہ وہ اب ملک کے حالات یہ ہیں کہ معیشت نہیں چل رہی. ملک کے حالات یہ ہیں کہ روٹی جو ہے نا وہ سستی کرنی ہے کہ مہنگی کرنی ہے. زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، کم ہوتی ہے تو لوگوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. لوگوں کے مسائل تو یہی ہیں. پیٹرول آئے دن بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ اتنے پس رہے ہیں مہنگائی میں، اور آپ صرف جا کے تصویریں لے رہے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ گئے ہیں تندور پہ اسپیشل جا کے، انہوں نے روٹی لگوائی ہے. اچھا، یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں. اور جو کرنے والا کام ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایک شخصیت ہے. میری بات شاید میں اپنا مدعا بیان کر سکا ہوں یا نہیں، معافی ضمیر، کہ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ پنجاب کی کابینہ کو چیئر کریں. ان کا یہ کام نہیں. ان کا سٹیچر مختلف ہے. یہ اپنے سٹیچر کے مطابق کام کریں. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں ہے، ان کی بیٹی ہیں، اور وہ سمجھیں کہ میں ہوں. او بھائی، آپ اس سے نکل آئیں، اس زوم سے، اس خواب سے بھی نکل آئیں. آپ کا سٹیچر بلند ہے. اس سے پتہ نہیں کیسے ان کو احساس ہوگا. ہم خان صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ ذرا سٹیچر تھوڑا سا نیچے لے آئیں، وہ اوپر سے اوپر جاتے ہیں، اور ادھر یہ حال ہے. اور وہ روٹی چیک کرنے گئے تھے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، روٹی تندور پہ چیک کرنے گئے ہیں کہ کس کوالٹی کی مل رہی ہے. چلیں پھر یہی کام کریں. پھر وہ نہ بولیں، پھر وہ یہ روٹی چیک کر لیں، آٹا چیک کر لیں. وہ ٹھیک ہے نا، وہ لوگوں کے کوئی اور ان کو دیکھیں کہ ان کے گٹر شٹر ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. پھر وہ نالیوں نولیوں کی صفائیاں کروا لیں. پھر یہ کام اگر ان کو اپنے نزدیک، ہم ان کو دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لیڈر کے طور پہ، پاکستان نے ان کو تیار کیا. ان کے اوپر پاکستانی قوم کی انویسٹمنٹ ہے، اور پاکستانی قوم نے ان کو ووٹ دے کے بھی جو ہے نا وہ منتخب کر کے، تو ظاہر ہے وہ اس طرح بنتے ہیں. تو وہ قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ قوم کا اثاثہ ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ضائع کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ضائع کا آخری موقع ہے. اگر وہ یہ کریں گے، آپ کے تجزیے سے تو مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب اپنی شخصیت گوا چکے ہیں. یقیناً گنوا رہے ہیں. بالکل. دیکھیں، میں چھوٹا منہ بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن کیوں، میں تو اتنا اس میں نہیں ہوں مبتلا. بالکل میں صحیح بات کر رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جتنی شخصیت تھی وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. وہ ڈیمیج کر رہے ہیں، اور وہ خود کر رہے ہیں. اس میں بھی کوئی کسی کا کردار نہیں. ہاں، اگر کردار ہو سکتا ہے تو ان کے اہل خانہ کا ہو سکتا ہے.
چلے اگر روٹی کی بات چھڑ ہی گئی ہے تو اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ غریب دوست فیصلہ جو یہ کیا ہے کہ روٹی 16 روپے اور نان 20 روپے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ فیصلہ بالکل درست ہے؟ کیونکہ نہیں کوئی درست نہیں ہے اس طریقے سے، یہ نہ روٹی سستی مل رہی ہے. دیکھا دیکھی کے پی کے میں بھی انہوں نے 15 روپے کی روٹی کر دی. ہاں یہ بھی ایک عجیب، پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا انہوں نے دکھاوے کے کام شروع کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلے وہ بیرسٹر سیف ان کے مشیر اطلاعات ہیں وہاں پہ، وہ جو ہے نا ویسے بولنے کے تو کافی ماہر ہیں. وہ ایک دن 2-4 گھنٹے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا یہ تو بڑے نمود و نمائش ہے اور یوں یہ ایسے تھوڑی روٹی وہ سستی ہو سکتی ہے. 2 گھنٹوں بعد انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا، انہوں نے کہا انہوں نے 16 روپے کی تو ہم 15 روپے کریں گی. بھائی بات یہ ہے اس کے 100 گرام کی، یہ بھی ساتھ ہے 120 گرام کی، اور اب 100 گرام کی کر کے آپ کس کو کہہ رہے ہیں بیوقوف بنا رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے، 120 گرام مل رہی تھی تو 20 روپے کی مل رہی تھی، تو آپ نے کون سا احسان کر دیا ہے؟ یہ کے پی نے بھی اور پنجاب نے بھی. یہ بیوقوف قوم کو سمجھتے ہیں. پنجاب میں تو جرمانہ بھی لگا دیا نا. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہے کہ جس نے اگر سرکاری یہ قیمتوں کے اوپر روٹی اور نان نہ بیچے تو اس کو 2 لاکھ کا جرمانہ کیا جائے گا. چلو جرمانے ہی کر لیں پھر، یہ زبردستی ہو بھائی، ان کو آٹا فراہم کر لیں، لیکن ان کو جو ہے نا ان کو سستے ہو تو ان کو گیس سستی دیں تو پھر دے سکیں گے نا. تو پھر ایسے گیس آپ دیکھ لیں، آٹا اتنا مہنگا ہے، پھر جتنے وہاں پر ملازمین ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، کیسے آپ کم کروا سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنی طرف سے تو دیا جواز. کچھ دیکھیں، کچھ تو دونوں طرف مسئلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں 20 کلو گرام کے تھیلے میں 500 روپے کا جو ہے نا کمی کی گئی ہے. وہ اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے یہ 16 روپے روٹی کی ہے اور 20 روپے کا نان کیا ہے. اس کے گرامیج بھی انہوں نے ساتھ ہی طے کی ہے. اب یہ کہ ان کو مطمئن کرنا بھی، گورن کرنا بھی تو ایک کام ہے. منصوبے بنانا ہی کام نہیں ہوتا، ان کا امپلیمنٹ کروانا بھی ایک کام ہوتا ہے. اس کا بھی کچھ سسٹم ہونا چاہیے. گو کے وزیر خوراک جو ہیں بلال یاسین، وہ دورے کر رہے ہیں، اور لیکن یہ کہ وہ کتنے دورے کر لیں گے؟ روٹی کوئی 16 روپے کی نہیں مل رہی شہر میں. آپ پتہ نہیں روٹی لاتی ہیں کہ نہیں، لیکن یہ جا کے چیک کریں، ٹھیک ہے نا، یہ معلوم کریں یہ 16 روپے کی نہیں مل رہی. اب ظاہر ہے اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں نا، یہ اسی کو تو گورننس کہتے ہیں. آپ نے خالی ایک اعلان کرنا تو نہیں ہے نا کام آپ کا. آپ تو وہ تو کتنے ہی بیان دے سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. روزانہ کی بنیاد پہ بہت سے بیان دیے جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ مری میں جو انہوں نے اجلاس کیا ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کرپٹ اور مجرموں سے ساز باز کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کا اسپیشل کورٹ مارشل ہوگا. بھلا سائی صاحب، پولیس اہلکاروں کے خلاف کبھی کوئی کاروائی ہوئی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے ایسی؟ نہیں ہوتی، لیکن کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ بیان ہی ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی میکنزم بنائیں گے. یہ بیان آپ یہاں پہ لکھ رہے ہیں اور ڈیٹ بھی لکھ لیں، اس کا کوئی سسٹم نہیں بننا. ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ پہ جا رہا ہے، اس کا کوئی سسٹم نہیں بننا. یہ پیٹی بھائیوں کو کبھی کوئی سزا نہیں دے سکتا، اور وہ انہوں نے تحقیق کرنی ہے، انہوں نے جو ہے نا تفتیش کرنی ہے، اور انہوں نے کاروائی ڈالنی ہے. تو یہ تو 76 سالوں سے ہو رہا ہے اور کوئی اس میں چینج نہیں آ سکی. ہاں اگر آ جاتی ہے، ہمیں آپٹیمسٹک بھی ہونا چاہیے، یا ہمیں اچھی امید بھی رکھنی ہے. اگر آ جاتی ہے تو یہ کریڈٹ ہوگا. چونکہ پولیس کے حوالے سے کیا بات کریں، قوم جانتی ہے پولیس، پاکستان کی پولیس ایک کرپٹ پولیس ہے، اور وہ یہ شعبہ کرپٹ ترین شعبوں میں سے ہے. اور ان کی جو مسائل ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. ان کو مطلب اہلکاروں کو، ایک چھوٹی سی بچی تھی کراچی میں. چلیں سائی صاحب، بریک کے بعد اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ہم یہاں پر لینے لگے ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. سر بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پولیس والوں کا کورٹ مارشل کرنے کا اعلان کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے. تو آپ بہاول نگر کا ہی واقعہ دیکھ لیں، یہ واقعہ پیش تو آ گیا، تو اب کورٹ مارشل تو ہونا تو پھر یہیں پہ یہ پتہ چل جائے گا کہ اب اگر انہوں نے، پولیس نے زیادتی کی ہے اور انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، چاہے وہ ایک ملزم ہی کیوں نہ ہوں، جہاں بھی وہ گئے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے. یہ ڈیٹیل آگی ہوئی ہے، لمبی بات ہے. یہاں پہ ہی پتہ چل جائے گا. اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو سفارشات دے گی اس پہ عمل دیکھ لیں اگر ہوتا ہے تو پھر یہاں سے کر لینا آغاز کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، حادثہ ہے. جاتا تھا تب نہیں پولیس اتنا دیکھتی تھی کہ کیا کر رہی ہے وہ عوام کے ساتھ، اور جب اس کے ساتھ خود ہوا ہے تو چیخیں نکلی ہیں. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. یہ اسی طرح ایکسپوز ہوں گے
یہ آپس میں لڑ کے ہی سامنے آئیں گی چیزیں. ٹھیک ہے, یہ ادارے اگر کہیں بھی کسی بھی ادارے کی بات ہم کر رہے ہیں, کوئی ایک کو پن پوائنٹ نہیں کر رہے, سارے اداروں کا کسی کی بھی جو بھی ہے وہ اگر وہ خود کو قانون سے آئین سے ماورا سمجھتا ہے تو وہ ویسے تو ہم ان کو نہیں قابو کر سکتے, نہ کورٹس کے ذریعے, نہ ہم کہیں اور کسی جگہ پہ جا کے, اور نہ یہ ہو رہے ہیں. اسی طرح سے ایکسپوز ہوں گے, اسی طرح سے آپس میں لڑ کے مر کے جو ہے نا یہ ایکسپوز بھی ہوں گے, اور پاکستان جو ہے نا وہ آگے بھی جائے گا, ان کی چیزیں بھی یہاں اسی طرح رکیں گی. لیکن صرف عوام کو ٹینشن دینی ہوتی ہے, عوام کو صرف ان تمام جتنے بھی کیسز چلائے جاتے ہیں, جتنا کچھ بھی کیا جاتا ہے, الزامات لگائے جاتے ہیں, تحقیقات بنائی جاتی ہے, کمیشن بنائی جاتی ہے, عوام کا پیسہ ضائع کیا جاتا ہے, عوام کا ٹائم ضائع کیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ ایک ڈپریشن دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں. تو اب آپ یہ فیض آباد دھرنے کی طرف ہی دیکھ لیں کہ اس میں فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی ہے. رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے فیض آباد دھرنے میں. ہاں, یہ تو دیکھیں ایک ایسی بات ہے کہ جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہی آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ تحقیقات کی جاتی ہیں, کمیشن بنتے ہیں, اور جو ہے نا وہ اس پہ وہ اس کے مطابق وہ کام نہیں ہوتا. ہاں جی, پھر وہ بن کے تو پھر کام ٹائم چیزیں سامنے آتی ہیں. کس کو نہیں ہے پتا کہ وہ دھرنا کیوں دیا گیا تھا, اس کے پیچھے کون تھا. شہباز شریف اگر اس وقت وزیر اعلیٰ تھے تو ان کو کیوں نہیں ہمت ہوئی, وہ تو ایک بڑے ایک ٹھیک ٹھاک قسم کے وہ تھے ایڈمنسٹریٹر, تو انہوں نے کیوں نہیں روکا. اب جو سامنے آ رہی ہیں چیزیں تو پھر یہ ہم تو نہیں نا اس کو وہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ اس ٹائم نہیں ضائع کرنے کی ضرورت قوم کی. سیدھی بات کریں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے, اس پہ کیا کمیشن بنانے کی ضرورت. لیکن رپورٹ آ گئی ہے, ابھی تک سپریم کورٹ میں رپورٹ نہیں جمع کروائی گئی. وہ آ جائے گی جمع, اس کے درجات آ گئے ہیں نا سامنے. تو فیض آباد دھرنے میں جنرل فیض حمید صاحب کو کلین چٹ بھی مل گئی ہے, تو بس ٹھیک ہے. پھر اس کو اتنی ایکسرسائز کیا کرنے کی ضرورت ہے. قاضی صاحب ذرا آرام کریں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب, یا پھر وہ اس کو رپورٹ آتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس کے اوپر جو ہے نا ایکشن لیتے ہیں, یا وہ دوبارہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کی تحقیقات ٹھیک کریں. عوام کو انکوائری کا لالچ تو دیا جاتا ہے, لیکن انکوائری باقاعدہ اس میں سے نکلتا کچھ نہیں. ہاں, اس میں سے نکلتا کچھ نہیں. زہر کا الزام لگایا جا رہا ہوتا ہے, کہیں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہمارے بیڈ روم میں اور ہمارے واش روم میں کیمرے لگائے جاتے ہیں. تو سائی صاحب اس کے اوپر اب آپ کیا کہیں گے؟ بشرا بی بی کے وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بیڈ روم میں, میرے واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں, ان کے وکیل بھی اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اخلاقیات کے برعکس نہیں ہے بات؟ دیکھیں یہ ٹھیک تو نہیں ہے یہ بات, لیکن یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر یہی شکوہ اس وقت مریم نواز بھی کرتی تھیں جب وہ کسٹڈی میں تھیں جی, اور ابھی بھی یہ ہو رہا ہے, وہ بھی اگر ٹھیک کہہ رہی تھیں تو پھر یہ ابھی بھی کیمرے لگے ہوں گے. اگر وہ بھی ٹھیک کہہ رہی تھیں تو مطلب یہ کہ پھر ہمارے ہاں سسٹم ہے ایسا, یا ہمارے ادارے یہ والی حرکات کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی دور میں باز نہیں آ رہے. یا پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس, پھر جس کی جو جب حکومت ہوتی, جس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے, پھر وہ سارے وہی ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں جو روایتی سے ہیں, فرسودہ سے ہیں. پھر فرق تو کوئی نہیں ہے. ہم پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہراتے تھے, مطلب اس بات کے اوپر ہم بہرحال کبھی بھی اس بات کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے, نہ تب کرتے تھے نہ اب کرتے ہیں. پہلے بھی غلط تھا, ابھی بھی غلط ہے. اگر تو یہ بات درست ہے تو پھر تو بھائی یہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جس نے بھی یہ کیا, جس مرضی ادارے نے یہ کیا. ایک خاتون جو ہے نا, ایک مطلب ان کے ایک عزت احترام ہوتی ہے, ایک تکریم ہوتی ہے, اور وہ تو ایک باپردہ خاتون ہے, تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر یہ ہے تو. اور جو باقی ہے نا, اگر تو یہ نہیں ہے اور یہ بھی سٹنٹ ہے زہر کی طرح کا, تو پھر ان کی بیخ کنی کرنی چاہیے. ان کا بھی روک تھام کے لیے, سدے واب کرنے کے لیے کوئی ان کو. لیکن سٹنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے خود ہی کہا کہ مریم نواز بھی اس چیز کی شکایت. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتی. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی چیزیں کچھ سامنے آنی ہیں. ویسے تو میرا اس حوالے سے تو 90% یہی میرا بھی کہہ لیں ایک ذہن یہی کہہ رہا ہے کہ ہوگا, کیمرے لگے ہوں گے. لیکن اگر نہیں ہے تو چونکہ یہ بات ان کے حوالے سے اس لیے کی جا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی پوری جو ہے نا وہ سٹنٹنگ کرتی ہے اس طرح کی.
وہ شعبدہ بازی کی ماہر ہے, وہ کرتے ہیں, وہ بہت چیزوں کو اچھی طرح سے پلے کر لیتے ہیں. وہ زہر کوئی دیکھ لیں, زہر 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 سن رہے ہیں 1.5-2 سال سے جب سے باہر ہیں, نہ کسی کو زہر نے کچھ کہا, نہ زہر تھا, نہ وہ کہیں سے نکلا. یہاں پر اداروں کی ناقص کارکردگی, ناکامی ہے کہ وہ پھر ان چیزوں کو پروب نہیں کرتے اور اس کو لے کے چلتے نہیں ہیں باقاعدہ, کہ اتنا بڑا الزام لگ جاتا ہے. اس وجہ سے کچھ امکان 10% ہے کہ نہیں ہوں گے کیمرے. مجھے ان کے بیان سے لگتا ہے, بشرا بی بی کی وجہ سے بھی اور عمران خان صاحب کی وجہ سے. لیکن اسی کے لیے تو بشرا بی بی کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈیالہ جیل منتقل کر دیں. نہیں, اس کے لیے نہیں کہہ رہی, وہ آج تھوڑی کہہ رہی. وہ تو جب وہاں منتقل کیا تھا وہ تو اس وقت سے کہہ رہی ہیں, اگلے دن انہوں نے کہا. غیر محفوظ وہاں پہ محسوس کر رہی تو اس لیے یہ بات اگر یہ دلیل نہیں ہے نا, یہ تو وہ وہاں جانا چاہتی ہیں. اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی ان کا کوئی نیا کوئی ٹول ہوگا, کوئی طریقہ کار ہوگا جس کو انہوں نے پھر وہاں جا کے کرنا ہوگا, اور وہ اس کو سوچا ہوگا. بھی آج فیصلہ ہو جانا تھا, لیکن ان کے وکلا کی جانب سے عدم پیروی کی گئی ہے, جس کی وجہ سے درخواست خارج کر دی گئی ہے. اگر وکیل نہیں جاتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو الزام لگایا جا رہا ہے پی ٹی آئی پہ, پھر ان کو پی ٹی آئی ہی وکلا ہی پلے کر رہے ہیں نا, تاکہ ان کا سلسلہ روزگار بھی چلتا رہے, گلشن کا کاروبار بھی چلتا رہے, اور جو ہے جب جانا ہے چلے جائیں. یا پھر یہ پلان کے تحت نہیں گئے, اب وہ وہاں کوئی پریس کانفرنس کرنے بھولے ہیں عثمان گل صاحب کے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ راستے بلاک تھے, اس وجہ سے ہم لیٹ پہنچے. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ کوئی راستے بلاک ہیں یا رش ہے, تو ان کو پہلے پہنچنا چاہیے. ان کا ایک کیس ہے, ان کی اہلیہ محترمہ ہے, ان کے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ محترمہ ہیں, جن کا بڑا تقدس ہے ان لوگوں سب کے نزدیک جو بھی ان کو ماننے والے ہیں. ویسے بھی وہ ایک اللہ لوگ خاتون ہیں. تو اس کے لیے کیا عدالت میں جج صاحب پہنچ گئے, باقی وکیل عثمان صاحب پہنچ گئے, شعیب شاہین صاحب نہیں پہنچ سکتے تھے. یہ ایک شعیب شاہین صاحب وہاں پر تھے, لیکن وہ چلے گئے وہاں سے اور پھر واپس بھی نہیں آئے. ہاں, تو پھر آپ دیکھیں نا, یہی چیزیں ہیں نا کہ یہ سارا پلے کیا جاتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو مختلف اسٹریٹجی ہے نا, وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں پر ایسے ہی نا ایک ایشو بنایا گیا, نان ایشو کو ایشو بنایا گیا. لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے خلاف ایشوز بنائے جاتے ہیں. جیسے توشہ خانہ کیس ہی لے لیں, اتنا لمبا کیس ہے, اتنے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے. گھڑی کا الزام دیکھ لیں آپ, ہار کا الزام دیکھ لیں, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہار ان کے پاس ہی ہے. ہاں, تو پھر یہ بشرا بی بی کی ترجمان مشال جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہار ہمارے پاس ہی ہے, اور اس کی لاگت جو ہے وہ کوئی 1 کروڑ ہے, اور آپ نے 300 کروڑ کا ہمارے اوپر الزام لگایا ہے. ہاں, تو پھر وہ لے آئے نا سامنے. یہ اب بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیس تو 2 سال ہو گئے نا چلتے ہوئے, تو یہ خود بھی تو یہ کہہ دیتے کہ ہمارے پاس ہے. 2 سال انہوں نے نہیں کہا. پھر کوئی یہ ساری جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے بھی اپنے بیان میں, مشال یوسف زئی نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو کیس ہے ان کے اوپر ہی پڑنے والا ہے. یعنی پھر سارا گیم انہوں نے خود بنائی ہے. اچھا, نہیں, پہلے کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کیس تو بنا ہوا, اب کیس بنے ہوئے کو کتنی دیر ہو گئی ہے, تو وہ لے آئے نا, پیش کریں کہ یہ اتنی قیمت کا ہے, ہم نے اتنی دی ہے اور قانون کے مطابق ہے. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس جو ملٹری سیکریٹری ہیں وہ لے کے آئے ہار, تو خان صاحب نے کہا توشہ خانہ جمع کرائیں, اور توشہ خانہ سے پھر انہوں نے جو ہے نا پیسے دے کے جو بھی اس کی قیمت ہوتی ہے وہ ادا کر کے تو لیا ہے. تو سامنے لے آئے چیز. اب اگر یہ بھی خالی ایک بیان ہی ہو, ایک پریشر ٹیکٹسٹ ہو, تو پھر یہ چیزیں ریکارڈ میں ہیں اب. اور اگلی بات جو ہے نا وہ پچھلی بات سے ملتی نہیں ہے, تو یہ اب ان کو دیکھنا چاہیے کہ کچھ سٹنٹ کھیلیں, وہ کھیلیں جو جس پہ پھر پابند بھی رہیں جس کے. تو اگر الٹا پڑ گیا سٹنٹ, پڑ سکتا ہے نا, ان کو بھی پڑ سکتا ہے الٹا. لیکن انہوں نے تو بیان ہی دیا نا, تو وہ مشال نے کی دیا بیان, وہ کون سا خان صاحب نے دیا, بشرا بی بی نے دیا, کوئی بات نہیں, آئے گی ہوگی. اتنے کتنے بیان دیے ہیں, لیکن خان صاحب کے انہوں نے تو ان کو نہیں پوچھا ہے. وہ جو باجوہ صاحب جنہوں نے کہا تھا سلو پوائزن دیا جا رہا ہے, وہ تو دندناتے پھیر رہے ہیں. بھائی ان کو دیں نا سزا. ویسے تو آج کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ بات جو ہے اس کے اعلامیے میں یہ طے کی گئی ہے کہ جو پروپیگنڈا مہم ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ کام کریں گے. وہ بھائی آپ کی ہر کانفرنس کے اعلامیے میں یہ بات شامل ہوتی ہے, کر کیوں نہیں رہے ہیں؟ اس بنیاد پہ آپ ڈیفینسو ہی بیٹھے ہیں. تو یا یہ ساروں کی پھر ملی بھگت ہوگی, اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. یعنی ہم بھی, یہ بات یہی ہے کہ یہ بھی الزام لگانے والی بات ہے, ہم نہیں لگا سکتے.
वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन आप खुद ही तो कहते थे कि इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलना, कहा तो जा रहा था कि ईद के बाद वो जो है आज़ाद हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। नहीं, खान साहब तो नहीं, अभी भी गुजर गई है और अब आप कह रहे हैं कि मिली भगत है। नहीं, मैं मिली भगत का कह नहीं रहा, मैंने कहा फिर शायद हो ऐसा, अल्लाह बेहतर जानता है। अगर काम भी हो रहा है, प्रोपेगेंडे मुहिम चल भी रहे हैं और वो लोग पहले से ज्यादा धड़ाधड़ कर रहे हैं, वो अकाउंट्स भी चल रहे हैं और वो रुक भी नहीं रहे, और आप इस बात का हर कॉन्फ्रेंस के बाद इस अज़्म का इयादा भी करते हैं, हर दफा अज़्म का इयादा करते हैं। तो फिर मुझे ये है कि फिर ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं रुक रहा, हमारे इदारे क्या सोए हुए हैं? अच्छा, क्यों नहीं रुक रहा है? और फजल रहमान का राब्ता हो गया और दोनों पार्टीज ने ना तहरीक चलाने पर इत्तेफाक कर लिया। अब आप ये देख लें, जो पहले नारे लगाते थे डीजल के, अब वो पशीन जलसा जो किया गया उसके अंदर शेर अफजल मरवत ने खुद रोका है कि डीजल के नारे नहीं लगाने। तो ये ही तजाद है, ये पीटीआई का भी तजाद है। जो देखें, अब चूंकि पीटीआई जोर में है, पीटीआई एक बड़ी पार्टी है, जिस तरह हम नवाज शरीफ पे बात कर रहे हैं कि वो एक बड़े लीडर हैं तो उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, इसी तरह पीटीआई की जब इस तरह की स्ट्रैटेजी सामने आएगी और उनके खुले तजाद सामने आएंगे, तो फिर ये बताएं कि फिर ये कौन सा मौकिफ रखते हैं, कौन सी सोच और नजरिया रखते हैं, जिनको वो चोर चोर कहते थे, जिनको वो खुद बानी पीटीआई उनके खुद नारे लगाते थे डीजल के, और नकलें उतारते थे कि जाली मौलाना हैं, इनकी बात नहीं सुननी, इनके लोगों के साथ रिश्ते नहीं होने और करने नहीं, हराम होंगे। और भी लोगों का साथ उन्होंने कहा था, लेकिन ये भी उनमें शामिल थे। फिर ये वही डीजल उनको जिनको कहते थे, ये वही मौलाना फजलुर रहमान है जो उनके खिलाफ पहले उन्होंने धरना दिया, कुछ चीजें उस वक्त तय हुई, और फिर उसके बाद वो तहरीक अदम एतमाद लाने में पेश थे। और आज जो है वो भाई हैं, उनकी जो है ना स्ट्रेटजीज इकट्ठी बन रही हैं, वो तहरीक इकट्ठी चला रहे हैं। आखिरी एक सवाल है मेरा कि बलूचिस्तान का बीना अभी तक तश्कील नहीं पा सकी है, इसकी ताखीर की क्या वजह है? देखें, ये ताखीर नहीं होनी चाहिए थी। ये वैसे तो वो आपस की तकसीम की जो लड़ाई है ना, कि हम फलां सीट लेंगे और फलां वजारत लेंगे और इतनी वजारतें लेंगे, नून और पीपल्स पार्टी और भी कुछ लाइज हैं वहां पे, उनकी तकसीम नहीं हो सकी। लेकिन ये नाहली है, ये नालायकी है। फिर इस हुकूमत पे आएगा, किसी ने एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं लेना, किसी ने नहीं कहना, और ये बिला वजह अपनी बाज का नाकामी भी जो है ना वो अंदरून पर्दा या बैनो सतूर ना ऐसे ये इशारे किनारे में कर देते हैं। यही जिम्मेदार हैं। वहां के हालात देखें, वहां किस तरीके से जो है ना धमाके हो रहे हैं, और किस तरीके से वहां पहले इदारे बलूचिस्तान के हालात को इतने अच्छे नहीं हैं, और जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने डिलीवर करना है, वो वजारतों के जो है ना वो झंझट में पड़े हैं और वो छीना झपटी में लगे कि ये हमें दे दें, ये हमें दे दें। वहां कानून किसने देखना है? वहां दहशतगर्दी को किसने देखना है? वहां जो है वो सिविलियन और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो एक मतलब तवाज़न नहीं है जो उनके दरमियान, वो उसको किसने देखना है? वहां आए रोज जो है वो धमाके हो रहे हैं, वहां फोर्सेस के ऊपर भी धमाके और हमले हो रहे हैं। तो ये अगर आज तक काबीना नहीं बना सके तो फिर ये जिम्मेदार है, ये किसी के ऊपर डालेंगे ना कि हमें कहीं से वो, मैं कह रहा हूं कहीं कोई कहेगा नहीं, लेकिन अगर ये इशारे में भी ये कहते हैं तो फिर भी ये गलत कहते हैं। ठीक है, एक तरफ ये हाल है और दूसरी तरफ बातें हम क्या कर रहे हैं कि जी मतलब हमने यहाँ पेश होना है और हमने ये करना है और हमें क्यों निकाला। आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।